सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहां नीचे पावर नहीं गई। पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्डों का डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा, डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर। एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनएफसी अवार्ड का आप डिक्लेरेशन निकालते हो, जिससे आप हर सुबह पे डाका डालते हो। एनसीसी की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। वो बैठे हुए वहाँ मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस, बाद में जाके बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस पे हम मुतालबा करते हैं कि फौरन नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी अवार्ड को विफाक की जानिब से अगर उसमें रद्द-बदल की कोशिश की गई तो उसकी हर सतह पर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से मुज़ाहमत की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई बार ऐसे मामलात और सिचुएशन हम लोगों ने फेस की है जहां सियासी जमातें अपनी सियासी इंफरादियत से हटकर वफाक के साथ एक बैनर पर पॉलिसी को लेकर इकट्ठी नजर आई है। इसकी एग्जांपल्स दे दें, मसला कश्मीर, इस हवाले से आज तक नहीं लगा कि किसी सियासी जमात की टेक कुछ और हो, चाहे पार्लियामेंट में हो या जलसे जुलूस में, हमेशा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत और उनकी आवाज उठाने की बात की गई है। यही नहीं, इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, तब भी तमाम सियासी जमातों ने अपनी सियासी सोच और हर तरीके के निफाक को पसे पुश डालते हुए एक ही आवाज बुलंद की, और वो थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लड़ना भी है और जीतना भी है, एक कौम बन के, एक इकाई बन के। इसी तरह बारह जब जिंदगियों पर बात आई, कोई जल्जला आया, कोई सैलाब आया, पाकिस्तान की सलामती को कहीं कोई खतरा हुआ या किसी चैलेंज, कोई ऐसा चैलेंज दरपेश हुआ कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद जिंदगियों को किसी किस्म का कोई खतरा लाक हो, हमने हमेशा देखा है कि सियासी जमातों ने अपनी एफिलिएशन से हटकर सिर्फ और सिर्फ काज को सपोर्ट किया है। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ होता हुआ नजर आ रहा है। वफाक है और इसकी इकाइयां सारे सूबे हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि वफाक की आवाज कुछ और नजर आ रही है और एक इकाई है सिंध, उसकी आवाज कुछ और नजर आ रही है। मामला कोई शक नहीं, ये पेंडेमिक का है, इस वायरस का है, इस कोविड-19 का है। इस सिलसिले में वफाक का मानना कुछ और है और इस सिलसिले में सिंध का मानना कुछ और है। ऐसे में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज मीडिया से गुफ्तगू, उस पर हमने आज बात भी करनी है। उस पर कुछ दीगर चीजें भी सामने आ गई, जिसमें एनएफसी अवार्ड सामने आया, 18वीं तरमीम सामने आई और इस तरह के दीगर मामलात सामने आए, जिससे ऐसा लगा कि जैसे मुल्क की यकजहती में ना अब किसी हद तक कमी आ रही है। ये वो इशू था जिस पर किसी ना किसी तरीके से कंसेंसस डेवलप करना जरूरी था। कहने वाले ये कहते हैं कि जब 2/3 अक्सरियत ही हुकूमत के पास नहीं है तो 18वीं तरमीम में आईनी तरमीम किस तरह लेके आ सकती है गवर्नमेंट। कहने वाले ये भी कहते हैं कि 18वीं तरमीम में अगर तब्दीली की गई तो शायद मुल्क की यकजहती को इससे खतरा भी हो। लेकिन यहाँ ये भी कहा जाता है वफाक की जानिब से कि जब पॉलिसीज की बात की जाती है तो सिंध में, स्पेशली इस कोरोना वाले मामले में, सिंध को उस पेज के ऊपर रखा जाता है, लेकिन जब इधर जाके बात कुछ और होती है और जब वापस सूबे के अंदर वज़ीर आला जाते हैं तो फिर स्टेटमेंट किसी और किस्म की दी जाती है। इसी आड़ी तीसरी बात है, और स्पेशली 18वीं तरमीम के हवाले से तमाम अपोजिशन पार्टीज का क्या टेक है इस वक्त और माजी में उनका टेक क्या था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के हवाले से, स्पेशली एनएफसी के हवाले से, माजी में भी हुकूमतें इख्तलाफ ही रखती आई हैं। हमेशा से किसी ना किसी वजीर आजम को ये एनएफसी अवार्ड पर तहफुजात जरूर होते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे कि जब उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में वज़ारत उज़्मा की सीट संभाली थी तो उनका यह कहना था कि हाँ, एनएफसी अवार्ड के बाद वफाक के पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय दिफा के अलावा, और साथ साथ उनका यह कहना था कि कर्जों की अदायगी के अलावा। ये एक अहम मामला है, टाइमली ये स्टेटमेंट्स क्यों चेंज होती हैं, क्या वजह है, इकाइयां क्यों नजर नहीं आ रही, वफाक के साथ क्यों मतभेड़ है, क्या पाकिस्तान की तरक्की के लिए और जमहूरियत के लिए क्या ये बेहतर है या नहीं। ये तमाम सवालात हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, पीर मजलुल हक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले पीर साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। वफाक और सिंध के दरमियान ना
بیان بازی کا سلسلہ بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وفاق اور اس کی اکائیاں نہیں ہیں, دو سیاسی جماعتیں ہیں جو آمنے سامنے ہیں. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبر ہے؟ نہیں, یہ اچھی خبر تو نہیں ہے. یہ دراصل یہ وہی معاملہ ہے جو جس وقت کانگریس نے کہا کہ بھائی یہ اتنا اختیار ہم صوبوں کو نہیں دے سکتے, جو اس وقت میں قائد اعظم نے پروپوزل دیا تھا کہ اگر آپ ہمیں ریجنز کو آٹونومی دے دیں تو ہم انڈیا کی ڈویژن نہیں چاہیں گے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ مخالفت اس کی وہ نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل نے کی. انہوں نے یہ سخت سے سخت اعتراض کیا اور گاندھی کا بھی کہنا نہیں مانا, اور گاندھی نے کہا پھر یہ پاکستان بن کے رہے گا. تو انہوں نے کہا بن کے رہے تو بن کے رہے, لیکن ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکتے. تو اب یہ اس قسم کی سوچ اگر ان کی ہے, عمران خان صاحب کی, ان کے حواریوں کی, یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان زیادہ ضروری ہے اور پاکستان صوبوں نے بنایا. سندھ اسمبلی کا وہ ریزولوشن آج بھی ہمارے دوست جو ابھی پی ٹی آئی میں گئے ہیں, پہلے پیپلز پارٹی میں سے, انہوں نے بھی دیکھا ہے, وہ سندھ اسمبلی میں آج تک وہ ریزولوشن لگا ہوا ہے, جو ابھی موجودہ پاکستان میں واحد اسمبلی تھی جس نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان چاہیے. اب یہ سندھ کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ سندھ کے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ بھئی آپ نے پارلیمنٹ نے صدر آصف زرداری کی تقریر کی تھی کہ میں نے خود جو پارلیمنٹ نے اختیارات نہیں مانگے مجھ سے, وہ بھی میں نے پارلیمنٹ کو دے دیے. اور یہ 18ویں ترمیم میں یہ وعدہ تھا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ 10 سال کے اندر جو کانکرنٹ لسٹ پہ سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کو واپس چلے جائیں گے. وہ اس پہ این پی نے تبھی اس وقت نیب تھی, انہوں نے اس لیے ایگری کیا, مفتی محمود صاحب نے بھی اسی لیے ایگری کیا تھا, اور مینگل صاحب نے, دوسروں نے, وزنجو نے اسی لیے ایگری کیا تھا کہ 10 سال کی اس میں تھا. لیکن ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے, اور پھر جو بعد میں مارشل اللہ آئے, اس نے اس کو 30 سال لمبا کر دیا. تو 30 سال اس کے بعد جب وہ 18ویں ترمیم میں جو ملی, اور میں سمجھتا ہوں, میں ایک پولیٹیکل سائنس کے اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ سے سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی اختیارات کم ہیں. ہمیں اپنی سپریم کورٹ بھی چاہیے تھی, اور ایک صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمیں مرکز میں ہوتی, لیکن وہ رضا ربانی صاحب نے کہا وہ بہت مشکل ہوگا. وہ آئے تھے سندھ میں اس وقت سینئر منسٹر تھا, میں نے کہا سنگھ یہ سپریم کورٹ میں بھی ہمیں اپنی صوبے کی چاہیے, جیسے امریکہ میں سارے اسٹیٹس میں ان کی اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اپنی سپریم کورٹ ہے. ہمیں وہ تو نہیں ملا, وہ تو دور پرے کی بات ہے, وہ تو کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگی میں وہ ہو سکے گا, لیکن جو ملا ہے وہ بھی ہم سے چھیننے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا آپ نے لفظ کھلواڑ استعمال کیا کہ یہ ڈاٹا ہے ابھی نہیں صاحب, آپ کو سندھ کے ساتھ زیادتی کیوں لگ رہی ہے؟ جو میں نے کب کہا سندھ کے ساتھ ہے؟ سندھ اس لیے کہ سندھ نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا, اس کی سزا ہے. باقی تو سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کو عمران خان نے لاڑکانہ میں آ کے کہا کہ یہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں, تو دوسرے صوبوں کو تو اس پہ کوئی نہیں آیا جوش, اور میں تو اور کوئی لفظ نہیں کہوں گا. لیکن سندھ تو ظاہر ہے, ہم لوگوں نے پاکستان کو جنم دیا تھا. کراچی ہم نے اپنا اتنا بہترین شہر ہم نے حوالے کر دیا اپنے وفاق کے, لیکن اس کا نتیجہ ہم لوگوں کو کوئی اچھا نہیں مل رہا ہے. ہمیں یہ رانگ میسیجز جا رہے ہیں ہمارے عوام میں کہ بھائی جو ہم نے 18ویں ترمیم میں جو کچھ تھوڑا بہت حاصل کیا, اب اس کو بھی کہہ دیں گے نظر ثانی کر کے دیکھیں, نظر ثانی, جو پھر وہ صورتحال ہوگی, جو پھر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یہ آصف علی زرداری اور ہماری پارٹی نے یہ مل جل کے, رضا ربانی صاحب کو شابش ہے, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ہوش مندی سے کام لے جا, پی ایم ایل این نے بھی اس میں حصہ لیا سب نے, اور این ایس سی ایوارڈ میں پی ایم ایل این نے خود یہ کنسیسنس دیا تھا, اور انہوں نے کہا ہم دیتے, کیونکہ سارا ریونیو کی جو بہت بڑا حصہ ہے وہ تو سندھ سے آ رہا ہے. ہم وہ دے کے مرکز کو, اور پھر ہم کو جو واپس مل رہا ہے وہ پینٹ مل رہا ہے, اور وہ پینٹ میں بھی ابھی انہوں نے 600-700 بلین انہوں نے بدخبری سنائی ہے کہ آپ کو کم ملیں گے. یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. آپ دیکھیں نا, نصر اللہ ملک کو پرانی باتیں یاد دلاتا ہے, مجھے بھی آپ پرانی باتیں یاد دلا سکتے ہیں. 229 ارب ہے, لیکن 400 ارب پنجاب بھی گیو اپ کر رہا ہے. اس سلسلے میں پنجاب نے ابھی تک بات ریز نہیں کی ہے. بلاول صاحب آج خود اس بات کا اعادہ کرتے رہے. میں دوبارہ آتا ہوں. صاحب, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں ہوتی تھی نا, تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تھی, تو مرکز اور اکائی کا یعنی پنجاب کا آپس میں اختلاف رہتا تھا. اس وقت بھی ہم لوگ حیران اور پریشان رہتے تھے کہ ایسا کیوں ہے
کہ جب مرکز اور اس کی اکائی ہے، وفاق اور اس کی اکائی ہے، تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں؟ ایسا ہمیں بار نظر آتا تھا. کیا یہ ہماری ہسٹری ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو ماضی میں ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر کے پولیٹیکل سسٹمز میں 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، اور لیٹلی ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہوا ہے نئی پولیٹیکل پارٹیز کا. اور ہماری جو 90 کی دہائی تھی وہ بڑی ایک ہماری تلخ حقیقت ہے ہمارے ماضی کی. مگر آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے بہت کچھ سیکھا ماضی کی تلخ حقیقتوں سے. 90 کی دہائی کی انتقامی سیاست سے بہت آگے آئے، اور جلا وطنی کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوئی. 2008 میں ان کی گورنمنٹ تھی، 2013 میں ہماری آئی، تو دونوں جمہوری ادوار میں پیسفل ٹرانزیشن ہوا. اور اختلافات ایشوز پہ رہتے تھے، مگر میں آپ کو آن ریکارڈ آج یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ تھا. 2012 میں جب NSC ایوارڈ کی باری آئی، شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے حصے کا 10 ارب روپیہ سالانہ اس وقت سیکریفائز کیا. ہمیں بہت اچھے سے یاد ہے، اور اس کی بہت اچھے سے یاد ہے جی. اور اس وقت پھر ہم پریزیڈنٹ ہاؤس گئے اور زرداری صاحب نے وہ NSC ایوارڈ سائن کیا. وہ ایک تاریخی ڈاکیومنٹ تھا. تو پنجاب نے اپنا بجٹ کاٹ کے جو ہے اس وقت سندھ کو دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہی مثالیں ہیں جنہیں ہمیں آگے رکھنا ہے. ہمیں قوم کو یکجا کرنا ہے، قوم کو متحد کرنا ہے. اور یہ عطا صاحب، یہ وہی وقت تھا نا جب پنجاب کو بڑا بھائی کہا گیا تھا، گوادر والی میٹنگ، مجھے یہ سب یاد ہے، ہمارے ہوش کی باتیں. لیکن اگر اب وفاق مانگ رہا ہے سندھ سے وہی سیکریفائز، تو سندھ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک وبا سے نبرد آزما ہیں. پچھلے 10 دنوں میں 1000 اموات ہوئی ہیں، 3000 سے ہم تجاوز کر گئے ہیں. اس وقت اس طرح کی لڑائی چھیڑنا، اس وقت ڈویژن کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو فوری طور پہ جو ان کے لوگ ہیں زبان درازی کرنے والے، مراد سعید ہو گئے، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہو گئے، یہ فیصل واڈا صاحب ہو گئے، ان کو فوری شٹ اپ کال دینی چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے اور صوبوں کو اکٹھا کریں. دیکھیں AJ گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے، ایک بھی آپ کو بیان نظر نہیں آئے گا کہ وہاں کے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر نے دیا ہو. ہم نے وہاں کیسز بھی کنٹرول کیے ہیں، مگر فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے دن سے سندھ کو ٹارگٹ کیا. جس دن WHO نے کہا کہ سندھ اچھا کام کر رہا ہے، انہوں نے قوم سے خطاب کیا، سندھ کا نام تک نہ لیا. وزیر اعظم کو وزیر اعظم پاکستان بننا ہوگا، چیئرمین PTI بننے سے بات نہیں چلے گی. پنجاب میں آپ نے لوکل باڈیز کا کیا حشر کیا؟ آپ نے آتے ساتھ ہی، ابھی ان کا ٹینیور رہتا تھا، آپ نے ان کو گھر بھیج دیا. آپ کو ڈیلیوری میں مشکلات آئیں. اب آپ نے ایک ٹائیگر فورس کھڑی کی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا کوئی TORs کا نہیں پتا، SOPs کا نہیں پتا. ڈیولوشن میں بڑا خرچہ آیا ہے. ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ٹرانسفر ہوئی ہیں 18ویں ترمیم کے تحت اوور دا ایئرز ہوئی ہیں. اسٹیٹ نے اس پہ ایکسپینس بھی انکر کیا ہے، اور اسٹیٹ نے اس پہ باقاعدہ ٹائم اور ایفرٹ. ٹھیک ہے عطا بھائی، آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، میں دوبارہ سے لائن سیدھی کر لیتے ہیں. شوکت بسا صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ اس وبا کے اوپر سیاست کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یعنی وفاق بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے صوبے میں سیاست کر رہی ہے. ہم سے میٹنگ میں NCOC کے اجلاس میں کیا بات کی جاتی ہے؟ مانا جاتا ہے ان کی مرضی سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور مرضی سے فیصلے کرنے کے بعد سندھ میں جا کر بات کچھ اور کی جاتی ہے پریس کانفرنسز کے سلسلے میں. اگر وفاق سندھ پہ الزام اور سندھ وفاق پہ الزام لگاتے رہے گا تو بات تو نہیں بنے گی نا، نقصان تو عوام کا ہی ہو رہا ہے. سلمان بھائی، پہلے تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام عالم انسانیت کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھے. اللہ پاک جو لوگوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے ان کو صحت دے، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. جہاں تک آپ نے یہ کوشچن کیا، دیکھیں مجھے بات سمجھ، دونوں ماشاءاللہ پیر صاحب تو بہت ہم سے سینئر ہیں. اطالع تارڑ صاحب کا بھی آپ نے بیان سنایا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا. اچھا، یا تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت غلط تھے تو آج، یا نون لیگ ساری آج غلط ہے. بھائی کیا کہا ہے؟ دیکھیں جب آپ کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے سلمان بھائی، وہ ہمیشہ قانون سازی کرتی ہے. نہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے یہ وقت نہیں ہے. عطاءاللہ تارڑ صاحب سے جو میں نے بات کی ہے نا، عطا صاحب کی بات کا جو مجھے نتیجہ نظر آیا نا، وہ اسی سے اختلاف نہیں کر رہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے اس وقت، یہ موقع نہیں ہے اس وقت. وہ یہ کہہ رہے ہیں. میری گزارش سن لیں.
یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جنگ کے حالات بھی ہوں تو مملکت کے امور نہیں رکتے ہوتے ہیں. جو چیزیں دیکھیں ابھی چونکہ بجٹ آیا ہے, بجٹ کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. کیا بجٹ رک گیا؟ کیا دنیا کے کام رک گئے؟ سب ساتھ چلتے ہیں. تو ہم نے اس وقت جو بات کی ہے وہ صرف یہ کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سنایا. بھائی ہم نے اگر قانون سازی کرنی ہے پہلے تو اگر کوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے یا NFC کے حوالے سے آپ نے بالکل درست کہا, وہ 2/3 اکثریت سے ہونی ہے. اگر 2/3 اکثریت کا مطلب کیا ہے کہ اگر نون لیگ چاہے گی, اگر پیپلز پارٹی چاہے گی, اگر تمام فورسز چاہیں گی تو ترمیم آئے گی. اب اعتراضات کیا ہے؟ دیکھیں جب یہ ترمیم کی گئی اس کے بعد صوبوں میں کم از کم, میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں بھائی اتنا اگر بجٹ آیا ہے, سلمان بھائی مجھے بتائیے کیا صوبوں نے صحت نظام کو بہتر کیا؟ کیا تعلیم کے نظام کو بہتر کیا؟ اور سب سے بڑے فلاز کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر جب یہ 18ویں ترمیم کی گئی ہے, جب NFC ہوا, اس کے اندر 18ویں ترمیم میں یہ بھی ہوا کہ آپ نے نیب کے چیئرمین اور الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین لگنے تھے وہ بھی اختیارات اس طرح صوبوں کو اور وفاق کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا. پھر آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر پارٹیوں کے سربراہان کو اتنا تو فرعون بنا دیا کہ ان کے سامنے جو MNA MP ہیں وہ زر خرید غلام بن گئے. اچھا اب ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات ڈیفینیٹلی بھائی وفاق جو ہے بالکل وفاق کے پاس خود شاید خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے آپ کو شوکت صاحب میری بات سن لیں. شوکت صاحب اس کا ضمنی سوال سن لیں. شوکت صاحب ضمنی سوال سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے, بے شک انہوں نے کہا ہے, یعنی وزیر اعظم کو اختلاف رہا ہے, عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. پھر آپ سندھ کے 3 اسپتال صحت کے شعبے میں سے 3 اسپتال اگر وفاق پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ان کا بجٹ کیوں تفویض کر رہا ہے؟ جب سندھ والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دینے یہ اسپتال, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے اسپتال بنائے ہیں, جب آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ ان کے اس معاملے میں جب تک 18ویں ترمیم ہے جس میں آپ 1/3 کے علاوہ آپ کر ہی نہیں سکتے اس کو چینج, پھر آپ کیوں نہ چھیڑ رہے ہیں, کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ سلمان بھائی کوئی نہیں چھیڑ رہا, کوئی ہسپتال لینے نہیں جا رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی پیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا سے لوگ ہسپتالوں میں علاج کروانے آ رہے ہیں سندھ کے, اور بھائی کتا کاٹنے کی ویکسین لاڑکانہ جہاں پہ شہید سوئے ہوئے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بی بی کا وہ شہر ہے, وہاں پہ کتا کاٹنے کی تو ویکسین نہیں ہے. کون دیکھو کوئی یہ سب بہانے ہیں. 18ویں ترمیم کو بہانہ بنا کر, NFC کو بہانہ بنا کر ووٹ لینے ہیں تو وفاق کی جماعت ہے, اور جب بلیک میلنگ کرنی ہے تو ان کے رویے میں اور MKM کے رویے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں, صوبائیت کی بات کرتے ہیں, صوبوں میں آگ لگانے کی بات کرتے ہیں. بھائی ہم تو ہمیشہ سے بار بار کہہ رہے ہیں, میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں, صوبے مضبوط ہوں گے, وفاق مضبوط ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے یہ جو نیشنل اسمبلی ہے, سلمان بھائی پیر صاحب سے ہم سیکھنا چاہیں گے, تعالیٰ طارق صاحب بھی مجھے بتا دیں بھائی, ایک وہاں پہ ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہیلدی ڈیبیٹ کے نتیجے میں اگر چیزیں بہتر ہوتی ہیں صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر ایک اچھا ریلیشن بنتا ہے تو کیا اس میں برائی ہے؟ سو چیزیں اگر ٹائمنگ کی جو آپ نے کبھی کوشش کی ہے ہیلدی ریلیشن بنانے کی؟ آپ نے کبھی کوشش کی ہے ہیلدی ریلیشن بنانے کی ہے تو بتائیں. سلمان بھائی آج میں بتا رہا ہوں, پوچھیں دونوں پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہیں, کیا نیب کے اوپر کمیٹی نہیں بنی ہوئی؟ الیکشن کمیشن کے اوپر کمیٹی نہیں بنی ہوئی؟ کیا اس کے اوپر جو انہوں نے دھاندلی کہا تھا دھاندلی کی گئی ہے اس کے اوپر کمیٹی نہیں بنی ہوئی؟ تمام ایشوز کے اوپر پارلیمنٹ کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, لیکن آج تک ان سے پوچھ لیں کہ جتنے بھی ادارے انہوں نے الیکشن ہوا ہے, کسی کانسٹیچوئنسی کی انہوں نے کوئی چیز پیش کی ہو, وہاں پہ یہ بتایا ہو کہ فلاں کانسٹیچوئنسی میں دھاندلی ہوئی ہے, ایک ثبوت مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, میں ثبوت بھی مانگ لیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. شوکت بسرا صاحب, میں ان سے جواب بھی لے لیتے ہیں. واپسی پر پیر مظہور الحق صاحب سے یہ سوال ہوگا میرا کہ آخر 18ویں ترمیم ہے کیا, اتنی مقدس گائے کہ اس پہ بات بھی کوئی نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم. پیر مظہور الحق صاحب, آج بلاول صاحب نا اپنی جب میڈیا سے گفتگو ہو رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ کھل کر سامنے آ گئے عمران خان صاحب 18ویں ترمیم کے معاملے پہ. چلے مان لیتے ہیں اگر حکومت 18ویں ترمیم پر بات کرنا چاہتی ہے تو بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا.
دیکھیں بات کرنے کی بات اس کی معنی یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور باشعور آدمی بھی ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے ہیں کہ آئین بہت مقدس ہوتا ہے. مقدس گائیں تو اور ہیں جن کا تو نام بھی آپ لینے کی ہمت نہیں پاتے, لیکن اصل میں آئین ایک مقدس کاغذ ہے جو بڑے مشکل سے پاکستان میں پہلی مرتبہ 73 میں متفقہ طور پہ بنا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک چل بھی رہا ہے. اور 18ویں آئینی ترمیم بھی اسی آئین جو 73 کا آئین ہے اس کا ایک وعدہ تھا 10 سال کا, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 10 سال کا وعدہ تھا کہ 10 سال کے اندر یہ سارے اختیارات کانکرنٹ لسٹ کے یہ صوبوں کو چلے جائیں گے. یہ ہم سے وعدہ تھا, یہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے جو اکائیاں تھیں کہ اب یہ اختیارات صرف مرکز کے پاس چند رہیں گے سبجیکٹ. لیکن یہاں تو مرکز نے بڑا کھلواڑا کر دیا نا کہ جس چیز جو مرکز نے صوبوں کو کانکرنٹ لسٹ سے واپس کیے سبجیکٹس, وہ محکمے انہوں نے دوسرا نام دے کے بنا دیے. اب وزیر تعلیم ہے ہی نہیں وہاں, ہیلتھ کا شعبہ ہی نہیں ہے, سبجیکٹ ہی نہیں ہے, ہیلتھ بھی ان کے پاس ہے. اب یہ 3 ہاسپٹل جو سندھ حکومت نے اپنے بہت سارے پیسے خرچ کر کے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائے تھے, وہ چھن گئے ہیں. اور یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب یہ نہ مانو والی بات ہے, نہ مانو بھائی, یہ جب ابھی آپ کل کی اخبار پڑھیں ان کو سب کچھ پتا پڑ جائے گا, یا آج کی اخبار میں بھی آ گیا ہے کہ یہ 3 اسپتال انہوں نے لے لیے, نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا, اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی چیز سوئی بھی یہاں سے نہیں ہلے گی. دیکھیں یہ ڈاکہ ہے, صوبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کارروائی کا صحرا پی ٹی آئی پہ ہے, اور یہ 12 سال کی بات کر رہے ہیں. افسوس ہے شوکت بسرا کی اس بات پہ. یہ اب 6, 7, 8 سال تو پہلے ہمارے پاس آتے تھے, اب ان کو یہ بھول گئے کہ وہ جو مشکلات ان کی جو بھی ہوتی تھی اس میں سندھ میں ان کو بیڑا غرق نظر آیا. ان کے ساتھ ہم گئے جا کے, انہوں نے SIUT نہیں دیکھا تھا, SIUT اور NIVCT یہ ہمارے اسٹیٹ آف دا آرٹ. ہاں یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو گاؤں میں ہاسپٹل ہیں واقعی ان کا حال برا ہے, سوائے ان کے جو بیسک ہیلتھ یونٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں سارے پاکستان میں بنائے گئے دیہات میں. وہاں سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا اس کو آٹونومس ایک باڈی کے حوالے کر کے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنا دیے, جو دیہاتی لوگوں کی ایمرجنسی فیسلٹیز جو بیسک ہیلتھ فیسلٹی ہے اس کو دیتے ہیں. لیکن یہ بات کرنا کہ بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے, کوئی مقدس گائے ہے, صحیح آپ بھی ذرا سوچیں سمجھیں, یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. نہیں, آپ نے کبھی مقدس آئین کی کتاب میں تبدیلی کی تھی نا ساری پارٹیاں سر, 2010 میں بھی آپ نے ساری پارٹیوں نے مل کے یہ کی ہے ترمیم. تبدیلی کیا, وہ وعدہ تھا آئین میں یار. میں کہہ رہا ہوں تیسری مرتبہ 1973 کے آئین میں یہ ایک شق تھی کہ 10 سال کے اندر یہ جو بھی کانکرنٹ لسٹ کے سبجیکٹ سے صوبوں کو واپس جائیں گے. اسی شرط پہ جو نیب نے ایگری کیا, بلوچستان نے ایگری کیا, خیبر پختونخوا نے ایگری کیا تھا. آپ کو کیا پتا یہ کنسنسس بھٹو صاحب نے پیدا کیا, وہ یہ ابھی کنسنسس پھر آصف علی زرداری کے دور میں ہوا, جو سب صوبوں نے مل کے یہ 18ویں ترمیم کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بار بار ایسے بچوں جیسے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں وہ ایسے سینسٹیو ایشو کو ایسے چھیڑ دیتے ہیں جیسے یہ کوئی کرکٹ کا گیم ہے؟ یار افسوس کی بات ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. یہ بات کرنا بھی ایسے بالکل تارڑ صاحب نے بالکل صحیح کہا, ایسے موقع پر جب اس وقت قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے اور سب کو مل جل کے اس وقت کرونا وائرس سے نمٹنا ہے, وہ اس کے بجائے وہ اس قسم کے شوشے چھوڑ رہے ہیں. کبھی جا کے ادھر لاڑکانہ میں مذاقیں کرتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, آپ جی عطا صاحب آپ بتائیں کہ اب 18ویں ترمیم واقعی ایک مقدس گائے ہے. ترمیم تو کبھی نہ کبھی ہو ہی سکتی ہے نا, ماضی میں بھی ہوئی ہے, ترمیم میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ آپ وقت کا تعین آپ کہہ رہے صحیح نہیں ہے, ہونی چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کیا ہے. ایک بہت بڑی سیلیبریشن بھی ہوئی تھی, ایک بہت بڑی سیریمنی ہوئی تھی, اس کے تحت اس کی ایک ایک شق پہ کنسنسس ہے, ایک ایک شق پہ یہ اس پہ اتفاق ہے. اور پوری دنیا میں دنیا کے سسٹمز جہاں امپروو کیے ہیں وہ ڈیولوشن کی طرف گئے ہیں. وفاق نے گراس روٹ لیول تک نیچے تک ایون لوکل باڈیز تک یہ اختیارات کی منتقلی کی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے پاکستان کا, ہمارے بھی وہاں سے بہت الیکٹڈ ممبرز ہیں, بڑے قابل احترام ہیں. جی عطا صاحب,
तार साहब आपकी आवाज सही तरह नहीं पहुंच पा रही मेरे तक, मैं माजरा चाहता हूँ। सलमान भाई जी बसरा साहब मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, बसरा साहब 2/3 अक्सरियत आपके पास है नहीं, ठीक है, आप इस मामले को छेड़ते क्यों हैं इतना, और ऐसे मौके पर जिस वक्त छेड़ने का कोई मौका भी नहीं बनता, या तो आप कंसेंसस, कोई बैकडोर, कोई डिप्लोमेसी ऐसी करें विद इन द कंट्री, बैकडोर कुछ इस तरह के मामलात क्रिएट करें, कुछ इस तरह करें, जिनसे आपने बात करनी है उनके ऊपर नैब का दायरा चढ़ाया हुआ है आपने, ये हो ही नहीं सकता, इस वक्त मुमकिन ही नहीं है, तो क्यों ये आवाजें बुलंद कर रहे हैं आप लोग? सलमान भाई फिर तो बात ही बड़ी सादा है, अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो इनको वावेला करने की, शोर मचाने की, ह्यू एंड क्राई करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो नहीं पास होगी ना फिर आगे बात चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नाजुक हालात में जो सियासत कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। वफाक कुछ कोई बात काम करे तो 18वीं टीम में खत्मे पड़ जाती है। इनसे ये पूछे ना, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, जब मुसीबत आती है तो वफाक की तरफ देखने लग जाते हैं। मैं थोड़ा सा तो सेक्शन फिगर शेयर करता हूँ, जरा देखिएगा, ताकि अभी कह रहे थे पीर साहब के लिए मुझे बहुत एहतराम है, मेरे बड़े हैं ये, इनको पता चलना चाहिए कि कितने पैसे वफाक जो है वो सूबे को दे रहा है, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। पंजाब 39,116 मिलियन रुपए, सिंध को 7,42,300 मिलियन, जो पिछले साल के बजट से कई गुना ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा को 4,70,519 मिलियन, इसी तरह बलूचिस्तान को 2,65,000 और 54 मिलियन। अच्छा, आगे सुनिएगा, इस साल टोटल 2874 अरब रुपए सूबे को दिए जाएंगे। और सिंध की बात कर रहे हूँ, इस साल सिंध को 742 अरब रुपए दिए हैं। बजट में 2019-2020 में सिंध का शेयर 814 अरब था, जो कि 2019-2020 के रिवाइज बजट में 32 अरब किया गया था। और पिछले साल के निस्बत वफाक को सिंध से 150 अरब ज्यादा दिया जा रहा है। अच्छा, मुझे जब ये सेक्शन फिगर है, अब एक मिनट समझ रहे, आप मुझे बताएं, मैं चैलेंज करता हूँ पीर साहब को, ये कह रहे हैं कि सूबों के हकूक पे डाका मारा जा रहे हैं, सूबों को पैसे नहीं दी जा, अगर इस दफा वफाक सूबों को पहले से ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो बताइए कहाँ पर ये इस बात की गारंटी है? मैं सरकार से आपको गुजारिश करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है दोनों पार्टियां खुद जानक लेती रही है तो वफाक के पास खजाना खाली हो गया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है इसका फॉर्मेट काम है, जब हमने कोई रात के देर के ऊपर ठीक है, इसलिए शौकत भाई आपके बात मेरे तक पहुंच गई है, लेकिन ना आपकी आवाज कट रही है, मगर मैं नहीं चाहूंगा कि अता साहब के साथ जाती हो। अता साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। हम ये कह रहे थे कि जब तब्दीलियां आती रहती हैं, तरमीम होती रहती है आइन की किसी शिक में, तो इस बार क्या प्रॉब्लम है? आपको टाइमिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या आप भी यही चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो? देखिए, बात यह है कि 18वीं तरमीम को देखिए, पहली बात तो मैंने ये की कि इस वक्त छेड़ने का मकसद क्या है, यानी आपका मुल्क के चैलेंजेस आपको दरपेश हैं, आपकी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, आपकी इस वक्त मेरी शौकत साहब मुझे जरा मुकम्मल करने दीजिएगा। शौकत साहब प्लीज मुझे मुकम्मल शौकत भाई जरा एक मिनट प्लीज। आपका वजीर आजम ऐसा वजीर आजम है जिस चीज को हाथ डालता है तबाह हो जाती है, जिस चीज को उंगली लगाता है वो जबू हाली की तरफ चली जाती है। इस वक्त मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब का डेवलपमेंट बजट मेरे से बहस करने बसरा साहब बैठे हैं, हम 635 अरब पे छोड़ के गए थे, और अब महंगाई और रुपए की कदर में कमी के बावजूद पंजाब का इस दफा डेवलपमेंट बजट 337 अरब रुपए है। और जनूबी पंजाब, जहां से मोहतरम शौकत बसरा साहब का ताल्लुक है, वहां का बजट हम आखिर अपने बजट में 228 अरब का छोड़ के गए थे, इस दफा 117 अरब का बजट है। ये क्या बात करते हैं? इन्होंने जनूबी पंजाब का सूबा बनाया था, सूबे के मंत्री आए थे, इनका वजीर आला
جو ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد سے اس کو چلاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کر کے بزدار کو انفیکٹو کر دیا جائے. محمود خان سے ڈیلیوری نہیں ہو رہی. 115 ارب کی BRT کھنڈرات پڑے ہیں، وہ وہاں پہ کھدا پڑا ہے پورا پشاور، وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول ہو. جان کمال سے ان کے ڈفرینسز ہیں. انہوں نے تینوں وزرائے اعلیٰ کو بلکہ چاروں کو عامر کہا. انہوں نے کہا یہ عامر بنے بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب تمام تر اتھارٹی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر KPK میں ان کی نااہل حکومت تھی، ادھر کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کووڈ جب سے آیا ہے سب سے زیادہ اموات شروع. عطا بھائی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں آپ سے سوال دوبارہ کر دیتا ہوں، پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. کیا آپ 18ویں ترمیم یا NFC کے حوالے سے آپ ٹائمنگ پہ اختلاف رکھ رہے ہیں، یا آپ کہتے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس پہ تبدیلی، اس میں ترمیم نہیں لا سکتے؟ دیکھیے اگر جو جمہوری طور پہ الیکٹ ہو کے لوگ آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے، پارلیمنٹ اس کا فورم ہے، اس پہ بحث کی جائے. کوئی آپ کیوں نہیں بتا رہے اس ٹائم؟ آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ میرا اس وقت یہ ویو ہے، میرا اس میں نہیں، میری حرف سن لینا، اس وقت نہیں، وہ میری حرف سن لو، وہ میری حرف سن لو بھائی. بسرا صاحب میری حرف سن لو، میں نے موقع دیا. حضور تسی بہت گل کر لئی ہے، خادم نے موقع دے تھوڑا جہا، مہربانی. جی سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع اس وقت نہیں ہے، اور اس وقت کیونکہ ہم کووڈ کے بہت بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہیں. نمبر 2 ہماری معیشت ڈوب رہی ہے. اس وقت بیٹھ کے کنسنسس صرف لوگوں کی زندگیاں بچانے پر کریں. اس وقت یہ چھیڑ چھاڑ کی کوئی تک نہیں بنتی. وقت آئے گا تو پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے گی، مگر اس وقت چھیڑ چھاڑ کر کے صوبوں کو کمزور مت کریں، مزید سپورٹ دیں، صوبوں کو اور مضبوط کریں، صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اگر پارلیمنٹ میں کچھ عرصے بعد بھی بات ہوگی تو آپ سپورٹ کریں گے PTI کو؟ عطا صاحب PTI کو سپورٹ کریں گے اگر کچھ عرصے بعد یہ پینڈیمک کی صورتحال سے نکلنے کے بعد اگر یہ معاملہ ریز کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر تو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے اگر تو صوبوں کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے، اور وفاق ہمیں بتائے کہ وفاق نے اتنی ٹیکس کلیکشن کی ہے اور ریونیوز میں اضافہ کیا ہے، تو دیکھیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، صوبوں کو دوش دیتے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. اور یہ اپنی نااہلی اور نالائکی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے چھپانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. بزدار کو ہم نے تو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا، محمود خان کو ہم نے نہیں بنایا، باپ پارٹی کے ساتھ ہماری کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے بلوچستان میں. یہ اب اپنی نااہلی اور نالائکی اس چیز سے چھپانا چاہتے ہیں. ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کو پارلیمنٹ میں بھی ایکسپوز کریں گے، لوگوں کے سامنے بھی ایکسپوز کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں بسر صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا. میں نے ظاہری بات ہے آپ نے بھی جواب دینا رہتا ہے، لیکن پیر صاحب سے سب سے پہلے بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پیر صاحب بڑا معصومانہ سوال ہے. 7ویں NFC ایوارڈ یا 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے اختیارات وفاق کو اگر دوبارہ منتقل کر دیا جائیں تو 2010 والے حالات ہو جائیں گے. اگر ہو جائیں تو پہلے کے طریقے سے ملک تو چلایا جا سکتا ہے نا؟ نہیں، یہ پھر 1970 والا معاملہ ہو جائے گا. بہت آپ لوگوں کو یہ سن کے افسوس بھی ہوگا، لیکن ہوگا یہی. خدا نہ خواستہ، میں تو نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، میں تارڑ صاحب کی حمایت کرتا ہوں کہ نہیں، 2/3 اکثریت سے کہہ رہا ہوں. بات بڑھانے کے لیے اگر بات چیت کی جائے تو بات آگے بڑھنے کے بجائے یہ انہوں کو سارے محکموں کو، ان کو جو صوبوں کانکرنٹ لسٹ سے چلے گئے ہیں، یہ غیر آئینی طور پہ انہوں نے منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں، غیر آئینی طور پہ ڈویژنز بنائی ہوئے ہیں. انہوں نے اخراجات کم کرنے ہیں. یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وفاق سے بوجھ کم کرنے کے لیے یہ جب جو ڈیوال ہو گئے ہیں محکمے، وہ ابھی تک ان کے پاس، ان میں منسٹر بھی بنا رہے ہیں، اسٹیٹ منسٹر بھی بنا رہے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بھی بنا رہے ہیں، تو وہ خرچہ کم کیسے ہوگا؟ خرچہ تو بڑھتا جائے گا. ان کی منسٹریوں کی تعداد دیکھیں کتنی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہمارے سندھ میں جو پروجیکٹس ہم لوگوں نے شروع کیے، نئے گاج ڈیم ہے دادو میں، کاچھو کے علاقے میں، وہ وفاق اور سندھ نے مل کے ایک بنایا تھا 2010-12 میں. وہ ابھی تک انہوں نے پیسے روک دیے، وہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. اس سے بجلی بھی بنے گی 3 میگا واٹ، اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ وہاں کی جو لاکھوں ایکڑ زمین، جو بہترین گولڈن زمین ہے، وہ بھی آباد ہو جائے گی، اور ملکی معیشت پہ اس کا میں اضافہ ہوگا.
یہ ابھی میرے دوست ہیں بیچارے, میں ان کو کچھ کہنا چاہتا, مجھے تو شرم آتی ہے ابھی ان کو دوست کہتے ہوئے بھی. انہوں نے یہ کہا کہ صوبوں کو پیسے وفاق نے دیے ہیں. ان کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ صوبے پیسے کما کے وفاق کو دیتے ہیں اور وہاں سے صوبوں سے یہ پیسے لے جاتے ہیں اور وفاق میں اکٹھے کرتے ہیں, پھر NFC ایوارڈ میں وہ پھر ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف کرائٹیریاز کے بیسس پہ, جس میں پاپولیشن بھی ہے, غربت بھی ہے, علاقہ بڑا جسے بلوچستان کا ہے وہ بھی ہے. تو اس کے لیے تیل یہاں سے نکلتا ہے, گیس یہاں سے نکلتی ہے. ہم نے تو یہ باتیں تو اپنے آئین کا حصہ بنی ہوئی ہیں, وہ تو ہم ابھی کر نہیں رہے. وہ اگر کریں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. پہلے ہمیں انہوں نے K4 کا پروجیکٹ تھا پانی کا کراچی کا, وہ ہم لوگوں نے بنایا تھا, وہ انہوں نے 2018 میں آ کے عمران خان صاحب نے اس کو بند کر دیا کہ نہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے. چلیں بھائی کرپشن ہوئی, تحقیقات کرو. 2 سال ہو گئے, تحقیقات کا نتیجہ نکلا نہ ثابت کوئی ہوا چیز, اور وہ پانی سے محروم کر دیا کراچی کے. کراچی ہماری جان ہے, کراچی ہمارا دل ہے, کراچی ہمارا صوبے کا دارالحکومت ہے, جیسے لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے, اسلام آباد جیسے وفاق کا دارالحکومت ہے. کراچی ہمارا دارالحکومت ہے سندھ کا. ہم اس کے ایک ایک انچ کے لیے چاہیں گے کہ اس کے لیے سب کچھ کریں, لیکن یہ ہمارے دارالحکومت کے پروجیکٹس بند کر رہے ہیں اور الزام بھی ہم پہ لگاتے جا رہے ہیں. یہ کتوں کی بات کر رہے ہیں, ان کو وہ کتے نظر نہیں آ رہے جو سندھ کا کھا پی کے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتے کی میں بالکل ان کی اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ہمارے تعلیم کے بھی ایشوز ہیں. تعلیم کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہوگا. ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے 9 یونیورسٹیاں 9 کیمپس بنائے یونیورسٹیز کے. سندھ میں آپ آئے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے تھرو, یہ آئے ہمارے پاس, آپ بھی ان کے ساتھ آئے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سندھ میں ہم لوگوں نے تعلیم کا کیا حال کیا. یہ جا کے اسکولوں پہ جاتے ہیں جو آدھے بنے ہوئے ہیں, ان میں آ کے ان کے آتے ہیں, ادھر لفڑے مار کے چلے جاتے ہیں, اسمبلی میں بولتے نہیں ہیں. اور سارے یہ قبضہ کی لوگوں کو انہوں نے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دادو میں آیا, وہاں کہا یہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. بھینسیں نہیں بندھی ہوئی ہیں, وہاں نہر ہے, نہر سے پانی میں چونکہ اس کو کوئی کمپاؤنڈ وال نہیں ہے تو وہ آ کے ادھر چلی گئی, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے کیا. لیکن ہم پھر بھی سندھ حکومت سے ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ سارے پروجیکٹس مکمل کرائے جائیں. لیکن اس کا یہ کہنا کہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے سندھ کا, ارے خدا کرو یار, خدا کرو. کیوں ہمارے جو زخم ہے ہمارے کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا وفاق مضبوط ہو. یہ پیسے ہم دیتے ہیں, مال ہمارا, ٹوپی نظر پہ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. میں عطا صاحب آپ سے بات کرتا ہوں. نہیں تھی کہ اس عطا صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں. بجٹ کی باتیں تو کی نہیں جو میں لکھ کے آیا تھا کہ بجٹ کے موضوع پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں میں بجٹ پہلے اس موضوع سے تو نکل جائیں. بجٹ پہ تو الزام لگا رہے کہ 229 ارب سے جی عطا بھائی میرا آپ سے سوال ہے. سلمان صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں یہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. 835 ارب روپے ہمیں ملنے تھے, 835 ارب سے انہوں نے ہمیں 606 ارب روپے صرف دینے کا وعدہ کیا, وہ ملے بھی نہیں ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے دیے, ہم نے وفاق نے کہا وفاق کے پاس ہے کیا؟ یہ تو ہم لوگ صوبے اکٹھے کر کے ہو گئی مجھے عطا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے ہیں. عطا بھائی آپ بتائیں, جب وزیر اعظم پاکستان NFC ایوارڈ پر تحفظات رکھتے ہیں, آپ کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تحفظات رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے مسئلہ تو حقیقی ہے نا, صرف وقت کا تعین ہونا باقی ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے ملک میں ڈیلیور کیا. ہماری ریونیو کلیکشن اور ان کی ریونیو کلیکشن آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ کس نے زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کیے اور صوبوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات سے مشترکہ مفادات کونسل کی کتنے تواتر سے ہوتی تھی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ NSC کے ریویو کے حوالے سے آن بورڈ ہے, مگر یہ ہماری جماعت تھی نا جس نے NSC میں بھی قربانی دی باقی صوبوں کے لیے, ہم نے اس میں لیڈ لی. ہم ابھی بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم ڈیولوشن کو فروغ مزید دینا چاہتے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمیں صوبوں کو مزید اختیارات دیتے ہوئے NSC کو اگر ریویو کرنا ہے تو وہ پروونشل اٹانومی کے حوالے سے کرنا ہے, اکائیوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے کرنا ہے. ہمیں گراس روٹ لیول تک یہ اختیارات لے کے جانے ہیں. مگر جو KPK کا انہوں نے حشر کیا ہے اور اب یہ بیٹھ کے 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, تو 18ویں ترمیم کے تحت ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6000 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ کو دی. 6000 میگا واٹ آن ریکارڈ ہے. بھکی, پلو کی, ساہیوال, آپ جا کے پروجیکٹ دیکھنے بنے پڑے ہیں.
KPK نے کتنی بجلی لگائی ہے میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر آج یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے کباڑہ کر دیا ہے. آپ وینٹیلیٹر دیکھ لیں، 1300 پنجاب میں ہیں، ان کے کل ملا کے 30 سے 40 وینٹیلیٹر ہیں KPK میں. انہوں نے کیا کیا ہے پچھلے 7 سال؟ یا تو پچھلے 7 سال انہوں نے ایسی پرفارمنس دی ہوتی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کے تحت بہت سی اختیارات تھے، ہم نے اس کو بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے، اب وفاق اس کو ریویو کر لے. آپ کا اپنا حال اپنے صوبے میں کوئی نہیں ہے، 7 سال سے حکومت ہے، وہاں کی مجھے 3 ہسپتال گنا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ چلے. پنجاب نے جو ہسپتال بنائے ہیں PKLI نے سفارشیں آتی ہیں بیڈ کے لیے، PKLI اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. مظفر گڑھ چلے گئے، طیب اردگان ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. جتنے ہم نے ہاسپٹل بنائے، ملتان کا یورولوجی سینٹر، فیصل آباد کا چلڈرن ہاسپٹل، آپ نے شو کرنا ہے. میرا چیلنج ہے میرے ساتھ چلیں. ہم نے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ سے پیسے لگائے ہیں، میں بسرا صاحب کے پاس آ جاتا ہوں نا، آپ اتنے سوال چھوڑے ہیں. اس لیے ہم ہے کہ 18ویں ترمیم میں مزید جو ہے طارق صاحب آپ نے اتنے سوال چھوڑے، شوکت بسرا صاحب سے جواب بھی تو لینے دینا. شوکت صاحب، جس طرح پیر صاحب کی گفتگو ہے نا، مجھے بہت اندازہ، میں نے کوشش کیا اس گفتگو کو گھماتا، لیکن لاکھ گھمانے کے باوجود بھی تاثر یہی آیا کہ اس سے قوم کی یکجہتی متاثر ہوگی، اکائیوں کی یکجہتی متاثر ہوگی. یہ جو کنسنسس ہے ان کو کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ سلمان بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ تھوڑی دیر پہلے دونوں کی میں نے جو گفتگو سنی ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، انہیں بالکل ہم تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بات ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ٹائمنگ کی جو ہے نا وہ ذرا سلیکٹنگ کر لی جائے. تو میری تو سمجھ میں چلی بات نہیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اصل میں ان کی فرسٹریشن یہ ہے، دونوں پارٹیوں کی سیاستیں، وہ میں پھر مجبور ہو جاتا ہوں کہنے کے لیے، گولے والے، پاپڑ والے، چیٹی والے، دودھ والے، کٹے والے، بھینس والے، اور بھائی ہمیں پتہ ہے ان کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہے. بات اب کچھ پوچھ رہے ہیں، میں کدھر کو جاتے ہیں. دونوں پارٹیوں نے کیا کہا، آج ہم تیار ہیں، ہم LFC میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم 18ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے، ہم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ڈیبیٹ کرنا ہے، ہم نے صوبوں کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے جہاں جہاں وہ خامیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنا ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں وہ بات غلط ہے. جب آپ نے دونوں سے سوال پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی آپ کو مجھے سمجھ آ گیا کہ سانس کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. مجھے سلمان بھائی بتائیں، پارلیمنٹ میں ہمیں دیواروں سے بات کرنی ہے، ہمیں انڈیا کی پارلیمنٹ سے بات کرنی ہے، تو بھائی یہی سے بات ہونی ہے نا. گفتار میں چینی چوروں کو کم کیے، سبسڈی جو آپ مزید وفاق کو دینا چاہتے ہیں. اچھا، بہرحال شوکت بسرا صاحب، میں نے شوکت بسرا صاحب، میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے تینوں نمائندے، پیر مظلوق صاحب، طارق صاحب، شوکت بسرا صاحب، سب کا بہت شکریہ. میں نے کوشش کی تھی کہ اس فورم سے ہم یہ نکال سکے کہ عوام کو کم از کم ایک میسج پہنچ جائے. جتنی مجھے مسلم لیگ نون سے جو وائبز آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وقت موقع ایسا نہیں ہے، نہیں تو آنے والے وقت میں ان موضوعات پہ بحث ہو سکتی ہے، ان پہ بات ہو سکتی ہے، اور صرف ٹائمنگ کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹانس ہے کہ نہیں، اس سے یکجہتی متاثر ہوگی. بہرحال یہ کیس عوام کے سامنے پیش کیا. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.